हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कितने खुश हैं आज? प्रेज हालेलुया। आज तो बहुत सी वजूहात ऐड हो चुकी होंगी। नंबर 1, आज ईद पेंटिकोस्ट, रूह कुदस के नज़ूल की ईद है, और उसके साथ रेगुलर तौर पर जैसे पास्टर रोयल कहते हैं, मैं खुश होया जब मैंने आंखें लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। और आज ये डबल बात होगी कि यहोवा के घर के साथ साथ आज हम पास्टर कुवैस के घर में भी मौजूद हैं, ठीक है। और इसका सबब भी बड़ा खुश आयद है, जैसे खुदा के खादम आगे दुआ में कह रहे थे कि खुदा ने मुमकिन किया कि अब हम अपने चर्च की रुकी हुई जो कंस्ट्रक्शन है उसे बहाल कर पाए हैं। और इसके साथ साथ भाई सैमुअल वो भी दुआ में यही जिक्र कर रहे थे कि काफी देर से लोग हमें बार बार पूछ रहे थे कि चर्च का काम कब शुरू हो रहा है, कब ये मुकम्मल हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो खुदा का शुक्र करते हैं इन तमाम बेइंतहा और अनगिनत उसकी रहमतों और बरकतों के लिए। आइए इससे पहले तुम खुदा के कलाम को शुरू करें। मैं चाहूंगा 100 बार तालियां हो जाए। तो आइए हम खुदा के कलाम को आज सीखना शुरू करते हैं। पहली जो मेन वर्स है, आप सभी बाइबल खोल सकते हैं, ऐमाल की किताब जो हमने ऐड में भी दी है और जो इस दिन के ताल्लुक से जानी और पहचानी जाती है, जो आज के दिन का मेन जो थीम होता है पूरी दुनिया में। इस दिन को पेंटिकोस्ट संडे के नाम से जाना जाता है। ऐमाल 1 बाब उसकी आयत नंबर 8। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के साथ जब वो जिंदा होने के बाद वक्त गुजारा, उन्हें तसल्ली दी, उनकी हिम्मत बढ़ाई, तो ये वर्ष उनको एक तोहफे के तौर पर, कुव्वत के तौर पर दी। और उनसे क्या कहा, कोई भी बुलंद आवाज से जरा पढ़े। लेकिन जब रूह खुदा तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बिल्कुल जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आत्मा के पढ़े और जिंदा खुदा की खास। प्रेज हालेलुया। जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। पहले यहूदिया, फिर सामरिया, और फिर जमीन की इंतहा तक। और कहा जा रहा है लेकिन जब रूह कुदस, ये लेकिन का जो लफ्ज है ना, ये तकरार को पैदा करता है, मुखालफत को पैदा करता है, रद्द को पैदा करता है। यानी जो चीज पहले बयान की गई है उसकी नफी, उसका उल्ट बयान करता है। अगर पहले कहा गया कि आपने मुझे पानी पिलाया, लेकिन, तो इसका मतलब मुझे पानी नहीं बल्कि कोई और मशरूब चाहिए। आप घर पर हो लेकिन मतलब आपको बाहर होना चाहिए था। लेकिन जो है वो रद्द को, उल्ट को पेश करता है। लेकिन जब रूह कुदस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यीशु मसीह ने ये कहा क्योंकि शहीद पहले बपतिस्मा पा चुके थे। हम सब जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु की तरह ये कहकर कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है, लोगों को बपतिस्मा दिया करता था। और इवन कि यीशु मसीह ने भी वो बपतिस्मा पाया था। तो यीशु मसीह ने यही बात उनके साथ शेयर की कि तुमने यूहन्ना से जो बपतिस्मा लिया था वो तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया गया था, लेकिन उसके उल्टा होगा, अब तुम लोग रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। अब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा और तुम फिर जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। यूहन्ना ने जो तुम्हें बपतिस्मा दिया था, उस बपतिस्मा पाने के बाद तुम्हारी जिंदगी चेंज नहीं हो पाई थी, कंप्लीट चेंज नहीं हो पाई थी। तुम शहीद तो कहलाए, लेकिन इसके बावजूद बुड़बड़ाते रहते थे, सोचते रहते थे कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन होगा, कौन दाएं बैठेगा, कौन बाएं बैठेगा। और पूछते थे क्या खुदावन जो तेरी खातिर सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा? हम तो नहीं अपने घर बार, बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं, हमें क्या मिलेगा? इसी तरह की दीगर बातें वो करते रहते थे। कोई कहता ये क्या किया जा रहा है, इधर यीशु के पांव पर फेंका जा रहा है, लगाया जा रहा है, इससे तो इतनी गरीबों की मदद हो सकती थी। यानी उनके अंदर दुनियावी बादशाहत को वुसअत देने का इंतजार रहता था, जज्बा रहता था। लेकिन यीशु से कह रहे हैं कि अब तुम कुव्वत पाओगे और फिर तुम्हारा टारगेट जो है जमीन की बादशाही नहीं बल्कि आसमान की बादशाही के वारिस बनना हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जब रूह कुदस नाज़िल हुआ
تو سب سے پہلے جو کلیسیا نے کام کیا تھا وہ اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنے روپے، اپنے پیسے خرچ کر دیے، بیچ ڈالے اور پیسے لا کر شاگردوں کے قدموں میں رکھ دیے تھے۔ پھر ان کا جو نقطہ نظر تھا، ان کا جو ٹارگٹ تھا، وہ زمین پر گھر بنانا نہیں بلکہ آسمان پر گھر بنانا ہو گیا ہوا تھا۔ اس لیے یسوع کہتے ہیں کہ جب تم روح القدس پاؤ گے تو تم میرے گواہ ٹھہرو گے۔ اور روح القدس پانے کا مطلب جو ہے، جو قوت پانے کی بات ہو رہی ہے، تو ویٹ لفٹر والی قوت پانے کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ بڑا بڑا وزن اٹھا لو گے، آپ میں بڑی قوت آ جائے گی، آپ آدمیوں کو مکے مارو گے، تھپڑ مارو گے، آپ میں بڑی کیپیسٹی آ جائے گی، آپ کو ڈنڈے پڑیں گے اور آپ کو کچھ ہوگا نہیں۔ ایسی قوت کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ قوت کی بات ہو رہی ہے ابلیسی قوتوں کے خلاف لڑنے کی، جیسے کہ افسیوں کے خط میں پولس رسول کہتا ہے، چونکہ وہ جنگی ہتھیاروں سے واقف تھا، وہ قید میں رہا تھا اور قید کے اندر رہتے رہتے وہ اپنے دائیں بائیں فوجیوں کو دیکھا کرتا تھا، سپاہیوں کو دیکھا کرتا تھا، ان کے ہتھیاروں کو اس نے قریب سے دیکھا تھا، وہ ان کی ڈسکشن کو سنتا رہتا تھا اور جانتا تھا کہ سپاہی آپس میں کیا بات کرتے ہیں۔ سپاہی اکثر کہتے ہوں گے کہ میں جنگ میں تھا تو میں نے خود پہنا ہوا تھا، تیر آیا لیکن میرے سر کو کچھ نہ ہوا، میں نے سینہ بند لگایا ہوا تھا تو میں محفوظ رہا تھا، میں نے سپر پکڑی تھی، میں دشمن پر غالب آ گیا تھا، میں نے تلوار سے دشمن کا سر کاٹ دیا۔ اسی وجہ سے وہ پھر ان ہتھیاروں کو روحانی طور پر استعمال کرتے ہوئے ان کی تشبیہ کو پیش کرتا ہے۔ وہ قوت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات ہو رہی ابلیس کے خلاف لڑنے کی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہماری لڑائی زمینی قوتوں کے خلاف نہیں بلکہ آسمان پر بسی شرارت کی روحانی فوجوں کے خلاف ہے، تاکہ ہم ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بچا سکے۔ تو یہ اس دن کا ایک مین ٹاپک ہوتا ہے، تھیم ہوتا ہے۔ اسی کے تعلق سے پچھلے سال ہم نے سیکھا تھا کہ کیا عید پینتیکوست سے پہلے روح القدس موجود ہے، تو ہم نے سیکھا کہ واقعی پرانے عہد نامے کے اندر بھی خدا کا روح نبیوں کو، مزدوروں کو، کاہنوں کو، بادشاہوں کو، نبیوں کو حوصلہ، قوت اور طاقت دیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے اور بھی باتوں پر غور کیا تھا، خصوصی طور پر غیر زبان کے تعلق سے کہ کیا غیر زبان ہی روح القدس ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ روح القدس کی جو غیر زبان ہے یہ ایک نعمت ہے، اس کے علاوہ بھی 8 نعمتیں باقی ہیں۔ آج آئیے اپنے حقیقی مضمون کی طرف آتے ہیں جس کے تعلق سے آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا تسلیکیوں 5 باب اس کی آیت نمبر 19۔ چھوٹی سی ورس ہے، 3 جملوں میں ختم ہوتی ہے، بلکہ 3-4 لفظوں میں، مختصر سی ورس ہے۔ پہلا تسلیکیوں 5 باب اس کی آیت نمبر 19۔ جی مختصر سی ورس ہے، روح کو نہ بجھاؤ۔ کیا ہے جی ورس؟ روح کو نہ بجھاؤ۔ ذرا بلند آواز سے بول سکتے سر؟ روح کو نہ بجھاؤ، روح کو نہ بجھاؤ، یعنی روح جل رہی ہے، جیسے موم بتی، جیسے چراغ، جیسے لالٹین، جیسے مدھم سی لو وہ جل رہی ہے، اور اس کو بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے اسے سہارا دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہوا تیز چلتی ہے تو چراغ کے ہاتھ رکھا جاتا ہے، موم بتی کو دونوں طرف سے ہاتھ رکھے جاتے ہیں تاکہ یہ کہیں ٹمٹماتی ہو بجھ نہ جائے۔ عزیزو، کسی بھی ورس کو سمجھنے کا جو سب سے جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ ہے سیاق و سباق۔ جو بچے 9ویں 10ویں کی جماعت تک پہنچ جاتے ہیں انہیں خوب پتا ہے کہ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے۔ تو سیاق و سباق ہوتا ہے کسی بھی منظر کا آگے اور پیچھے کا جو حصہ ہے۔ اگر کوئی جملہ، کوئی منظر، کوئی سین کسی ڈرامے کا ہے تو اس کا سبب کیا ہے، اس کے لیے اس کے پچھلے سارے سین سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس سے بعد میں آنے والے سین کو بھی پتا ہو تو پھر آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طور سے جب بائبل میں لکھا ہے روح کو نہ بجھاؤ، تو پولس رسول کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ روح کو نہ بجھاؤ؟ تو اس کے لیے آپ اگر اس کی پہلی 3 آیات پیچھے ہوئی پڑھیں گے تو بائبل مقدس کی شہرہ آفاق آیات ہے وہ۔ پہلا تسلیکیوں 5 باب اس کی 17، 16، 17 اور 18 آیت، یہ بڑا ہی مسیح زندگی کے لیے مین سبق ہے۔ وہ جو 3 آیات ہیں وہ بائبل مقدس کا بڑا مین سبق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 19ویں آیت سے جو اگلی آیت ہے وہ بھی مسیحی کردار سے جڑی ہوئی ہے۔ تو 16ویں آیت میں وہ کہتا ہے
کیا کہتا ہے؟ ہر وقت خوش رہو. اور پھر 17ویں آیت میں کہتا ہے بلا ناگا دعا کرو. اور پھر 18ویں آیت میں کہتا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ تمہاری بابت مسیح یسوع میں خدا کی یہی مرضی ہے. جی 3 باتیں. خوشی، ہر وقت خوش رہیں. دوسری بات بلا ناگا دعا کریں. اور پھر ہر ایک بات میں شکر گزاری کریں. اگر ان باتوں کی الٹ جائیں گی تو پھر نتیجہ سامنے آئے گا کہ روح کو نہ بچاؤ. اگر وہ خوش نہیں رہ رہا تو مطلب وہ روح کو بچا رہا ہے. اگر کوئی دعا نہیں کر رہا تو وہ روح کو بچا رہا ہے. اور اگر اسی طرح ہر ایک بات میں کوئی شکر گزاری نہیں کر رہا اس میں کہ وہ بھی روح کو بچا رہا ہے. اور اس سے اگلی آیت جو ہے نبوتوں کی حقارت نہ کرو. اگر کوئی نبوت کی حقارت کرتا ہے تو وہ بھی خدا کے روح کو بچانے والا کام کرتا ہے. اس لیے کہ جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتا ہے وہ خدا کے روح کو ابھارتا ہے، چمکاتا ہے اور اس کی روح کو تیز کرتا ہے. جیسے جلتی ہوئی آگ میں اگر لکڑیاں ڈالی جائیں تو وہ تیز ہوتی جاتی ہے، جیسے پنجابی میں پامبر کہتے ہیں، وہ لگ جاتا ہے. لیکن اگر آپ روح کے مخالفت میں چلنا شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ اسے بجھا رہے ہیں. انگریزی بائبل میں لفظ یوز ہوا ہے do not smother the fire. یعنی سماٹر بھی سے پڑھ سکتے ہیں کہ آگ کو نہ بجھاؤ. اگر اس کا ڈکشنری کے لحاظ سے مطلب دیکھیں تو ایسے ہے جیسے جلتی ہوئی آگ ہے اور آپ اس کے اوپر گرم موٹی چادر ڈال دیتے ہیں تاکہ اسے آکسیجن نہ ملے اور آگ بجھ جائے. تو اسے بھی سماٹر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ایماندار، میں آج خاص طور پر ایمانداروں کو مخاطب کرنا چاہوں گا. ویسے تو گنتیوں 5 باب اور اس کی 16ویں آیت سے شروع کر کے ایک پیسج ہے، وہاں پر لکھا ہے جو خدا کے روح کے موافق میں چلتے ہیں وہ جسم کے مطابق پھر نہیں چلتے، لیکن جو جسم کے مطابق پھر چلتے ہیں وہ خدا کے روح کو کچھ نہیں سمجھتے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، اب جو جسم کے کام ہے وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں بت پرستی، شہوت پرستی، حرام کاری، زنا کاری، جھوٹی باتیں کرنا، گالیاں بکنا اور اس طرح کی لمبی لسٹ وہاں پہ موجود ہے، ناچ رنگ وغیرہ وغیرہ، بڑی لمبی لسٹ ہے. وہ سارے جو جسم کی کام ہے وہ ہمیں بتانے کی یا اس پہ زیادہ زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی صاف اور سیدھی پہچان یہ ہے جو خدا کے روح کے موافق نہیں چلتا وہ جسم کو موافق چلتا ہے. کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کا روح اور جسم ایک ہو جائے، کیونکہ جو خدا کا روح کہتا ہے وہ جسم نہیں کرتا، اور جو جسم کرتا ہے خدا کا روح اس کے ہمیشہ مخالف ہی رہتا ہے. آج خاص طور پر میں کلیسیا کو بات کرنا چاہوں گا کہ خدا کے روح کو نہ بچاؤ. اسی کے ساتھ ایک اور ملتی جلتی آیت ہے افسیوں 4 باب اس کی آیت نمبر 30. وہ بھی تھوڑا سا ڈفرنٹ معنی ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا کا روح جو ہے ایک شخصیت ہے. افسیوں 4 باب اس کی آیت نمبر 30 وہاں پہ لکھا ہے خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو. پاسٹر صاحب کی مہربانی سے، خدا کے فضل سے وہ مجھے جو 12-14 کتابوں کا جو گفٹ ملا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاسٹر صاحب کے نمبر کی وجہ سے یہ جو مجھے بائبل گفٹ مل گیا تو اس کے وسیلہ سے خدا نے ایک توفیق بخشی کے مطالعہ کیا. تو آئی تھنک مجھے ساری ورسز زبانی یاد ہے تو میں نے کہا جو بائبل کو سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ضرور نشان لگائیں کیونکہ یہ ورسز ہمیں صرف ایک سال میں ایک دفعہ نہیں پڑھتی بلکہ اسے اپنے دل میں رکھنا ہے. پھر ہم داؤد کی طرح کہہ سکیں گے کہ اے خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. تو اسی 4 باب اس کی 30 آیت میں کہا ہے خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو. ہم جانتے ہیں یسوع مسیح انسان تھا، وہ رنجیدہ ہوتا تھا. وہ جب ہیکل میں گیا اس نے دیکھا میرے باپ کے گھر کو تجارت کی جگہ بنا دیا گیا ہے، ڈاکوں کی کھوہ بنا دی گیا ہے، تو وہ رنجیدہ ہوا، وہ غمگین ہوا. تو ہم ایماندار جب کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح قدس، یہ تینوں ایک ہیں اور تینوں شخصیت ہیں، تینوں جاندار ہیں، تینوں اپنا وعدہ وجود رکھتے ہیں. اس میں پھر خدا کا روح خوش بھی ہوتا ہے. عبرانیوں کا مصنف 10 باب اس کی آیت نمبر 29 میں لکھا ہے کہ جلال کے روح کو بے عزت نہ کرو. عزیزوں، جو غیر ایماندار ہیں، جو جسم کے موافق چلتے ہیں، وہ تو شرابیں پی رہے ہیں، شرابیں بیچ رہے ہیں،
نشے کر رہے ہیں. آج کل خطرناک نشہ نکلا ہے. مجھے ایک دو نوجوانوں سے اس کی ڈسکشن کرنے کا موقع ملا اور پھر ہمارے دوست ہمارے چرچ میں اکثر آ چکے ہیں پاسٹر عامر ریاض, ان کی رپورٹیں دیکھنے سے پتہ چلا ہے کہ آئس کے نام سے ایک نشہ جو نکلا ہے بڑا خطرناک ہے. اور وہ ایک دم سے جب نشہ لیا جاتا ہے تو قوت دے دیتا ہے, طاقت دے دیتا ہے, جاگنے کی, آنکھیں کھلی رکھنے کی, فائٹ کرنے کی. یہ بھی افیم کی بھی ترقیات شکل ہے. پہلے فوجیوں کو افیم دی جاتی تھی, اب اگر آئس دی جائے تو آئس 3 دن آپ سوئے نہیں سکتے, جاگتے رہے, یہ کام کرنا تھکیں گے نہیں, کچن میں گھسے رہے, جو مرضی کرتے رہے. ایون کہ کالجز میں لڑکیاں بھی اس نشے کو لے رہی ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے اچھے رزلٹ دینے کے لیے کہ میں نے یہ ٹیسٹ دینا ہے, میں نے یاد کرنا ہے, وقتی طور پر جھانسے میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ میڈیسن کو تیار کی جاتی ہے. چرس ہو یا دیگر جو نشے ہیں, ہیروئن ہو, پاؤڈر ہو, وہ پودوں سے تیار کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو آئس ہے یہ پرانی خراب ایکسپائر شدہ جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کو پیس کر ان کے اندر مزید کیمیکل کو شامل کر کے تیار کی جاتی ہے. تو یہ کیا کرتی ہے, انسان کو وقتی طور پر قوت دیتی ہے, لیکن اس کے بعد اتنا ہی اس کا بیڑا غرق بھی کر دیتی ہے. جب اس نشے کا اثر اتر جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کی حالت ہاتھ پاؤں سوجنا شروع ہو جاتے ہیں, جسم نکارا ہو جاتا ہے, جو اپنی طبعی طاقت ہوتی ہے وہ بھی ختم سے ہو جاتی ہے, نیند آ جاتی ہے, اٹھنے کو دل نہیں کرتا. لیکن لوگ ٹھیک کر رہے ہیں, یہ جسم کی کام ہے, ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے. وہ تو لوگ کر رہے ہیں. اسی طرح جو حرام کار ہے, جو زناکار ہے, جو جھوٹ پکڑنے والے ہیں, گالیاں دینے والے ہیں, جو چرچ سے دور ہیں, جو مسیح سے دور ہیں, جنہوں نے توبہ نہیں کی, جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا, جنہوں نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی, میں ان سے مخاطب نہیں ہوں. آج میں خصوصی طور پر کلیسیا سے مخاطب ہو کر یہ جو ہم نے مضمون رکھا ہے کہ خدا کے روح کو نہ بجاؤ, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. جب کوئی ایماندار مسیح یسوع کو قبول کرتا ہے, آپ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس روح القدس ہے؟ ہاتھ بلند کریں, کتنے لوگ ہیں جن کے پاس روح القدس ہے؟ بائبل اور 2 ہاتھ اٹھے ہیں, 3 ہاتھ اٹھ گئے, 4 اٹھ گئے, سارے اٹھائے جی. اگر جو ایماندار ہے وہ سارے ہاتھ اٹھائے, اس وسوسے سے باہر آ جائے. ابھی بھی پچھلا میسج کا اثر آپ پر نہیں ہوا. پچھلے سال میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ جو غیر زبان بولتا ہے اس کے اندر روح القدس ہے, ضروری نہیں کہ جو میری طرح کلام کی نعمت کے ساتھ کلام سنا رہا ہے اسی کے پاس روح القدس ہے, بلکہ جو ایمان رکھتا ہے وہ بھی روح القدس یافتہ ہے. کیونکہ روح القدس کی جو برکتیں ہیں, نعمتیں ہیں, جو پھل ہیں وہ آپ کے اندر ہیں, تو آپ روح القدس یافتہ ہیں. کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے پولس رسول نے بیان کرتا ہے 12 باب, اس میں آپ دیکھیں گے تو لکھا ہے کہ کوئی بھی خدا کے روح کے بغیر نہیں کہہ سکتا کہ یسوع ہی خداوند ہے, اور جو کہتا ہے کہ یسوع ملعون ہے وہ روح القدس سے خالی ہے. جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ روح القدس یافتہ ہے, اس کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے. جب پولس رسول کلیسیا کو مخاطب کرتا ہے اور سوالیہ نشان لگاتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ روح القدس تم میں بسا ہوا ہے اور تمہارا دل, تمہارا بدن اس کا مسکن ہے. اس میں وہ پوری کلیسیا سے مخاطب ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری کلیسیا میں جو غیر زبانیں بولتے ہیں, جو کھڑے ہو کر نبوت کرتے ہیں, ان کے اندر روح القدس بسا ہوا ہے. بلکہ وہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے آپ سب میں روح القدس موجود ہے. اس لیے ڈاؤٹ فل مت رہے, جو ایماندار ہے اسی شک میں ابلیس آپ کو ڈالے رکھتا ہے. یہ جو وسوسے ہیں ابلیس نے پھیلائے ہوئے ہیں, ہم سب روح القدس سے ٹچ یافتہ ضرور ہیں. اگر بھرپور نہیں ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں, ایک جگ جو پانی سے لبا بھرا پڑا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف ایک گلاس ہو, اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا جائے, ایک سپ ڈالا جائے, تو ہر ایماندار جب یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو اس توبہ کے وسیلے سے, اقرار کے وسیلے سے, خالق کے ہاتھ لگنے کے وسیلے سے, بپتسمہ پانے کے وسیلے سے, جب پانی کے اندر جا کر وہ باہر آتا ہے تو اس کی پرانی زندگی ختم. کیونکہ رومیو کے خط میں اس کے 6 باب میں لکھا ہے کہ جو بپتسمہ ہے وہ یسوع کے ساتھ موت اور جی اٹھنے کی علامت ہے. جب آپ پانی کے اندر جاتے ہیں تو اس میں آپ کی پرانی زندگی ختم, آپ گناہ کے اعتبار سے مر رہے ہیں, اور جیسے ہی آپ پانی سے باہر آتے ہیں تو آپ گناہ کے اعتبار سے مر کر یسوع میں جی کر نیا مخلوق بن جاتے ہیں. ہاللیلویا. اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی نہیں, دیکھو وہ سب نہیں ہوگی. آپ پہ روح القدس آ جاتا ہے. اس کے بعد
इफिसस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए उसके 5 बाब उसकी 18वीं आयत, वहां पे लिखा है शराब में मत वाले ना बनो बल्कि रूह से ममूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ। ये आपकी ड्यूटी है, आपको खुद रूह से भरपूर होना है। खादम ने आप पर हाथ रखा, आपको गुनाह का एहसास दिलाया, आपको टीचिंग दी, आपको पानी के अंदर डिप करके बाहर निकाला, आपको मसीह यीशु के वसीले से नए मजबूत करने का इख्तियार तो मिल गया, लेकिन अब ये आपकी ड्यूटी है, आपको रूह से भरना है, आपको हर वक्त खुश रहना है, आपको बिना नागा दुआ करनी है, आपको शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि ये नहीं कि तनख्वाह लेट होगी, आप बढ़ा रहे तो खादम फिर आपको क्या करेगा? खुश रहना तो आपका अपना काम है, शुक्रगुजारी करना फिर आपके दिल की बात है, आप शुक्रगुजारी करें। ये नहीं कि हम सारे के घर में कोई किसी में बकरा पकता देख रहे हैं, किसी तीसरे घर को ट्रिपल स्टोरी होता देख रहे हैं, तो अपने आप से साढ़े तीन मंजिल में बनी हुई देती है बात नहीं, साढ़े मुझे बाइक भी उन्होंने गाड़ी नहीं दी। इस तरह खेलते करेंगे तो आप खुदा के रूप को रंजीदा करेंगे, आप खुदा के रूप को मायूस करेंगे, उसको बचाएंगे, बल्कि आपको खुदा के रूप के मुताबिक चलते हुए रूह से भरना है, भरपूर होना है। ये 3 बातें, हर वक्त खुश रहना है, बिना नागा दुआ करनी है, और इसके साथ साथ हर बात में शुक्रगुजारी करनी है। फिर आप देखिएगा आप भरते जाएंगे, जैसे जैसे आप खुश रहते हैं, आपके यीशु जो कुदरत का मंबा है, रूह कुदरत से वही बपतिस्मा देता है, क्योंकि जब ये अंग्रेजी से तर्जमा किया गया है तो लिखा ना पानी से बपतिस्मा या रूह से बपतिस्मा, तो उसका तर्जमा ये भी है कि रूह में बपतिस्मा, पानी में बपतिस्मा, क्योंकि हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं और पानी के अंदर जाते हैं। इसी तरह जब हम रूह से बपतिस्मा लेते हैं, रूह में डिप हो जाते हैं, तो फिर ऐसा ऐसा हम भरते जाते हैं। हमारी जो दाग है, हमारी जो छुरियां हैं, हमारा जो निकम्मापन है, जैसे मेकअप करने से दुल्हन एकदम से बदल जाती है, इसी तरह से ये मेकअप है हमारे, हम भी दुल्हन है, यीशु हमारा दुल्हा है, हमें तैयारी पकड़नी है, और यीशु जो बाबू से आने वाला है ना, वो हमारी तैयारी की वजह से लेट है। शादियों की सीजन में आपको पता है दूल्हा बेचारा निकाह हो जाता है, बाद में घाटा होता है, पता चलता है दुल्हन पार्लर गई, कितनी देर लगेगी, जो दाएं बाएं जांची बराती होता है ना, रोटी खा के वो निकल जाते हैं, भाई आते रहेंगे आप भाई, क्यों दुल्हन तैयार होंगी, पता चले पार्लर गई, कितनी देर में वो वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे चल रहा था यार ये दुल्हन की तो निकल है, ब्यूटिशियन को वक्त पड़ा होता है, वो बेचारी उस रिंकल को छुपाने के लिए बेस कर रही थी, नहीं छुपानी ये सही करना है, काजल में ठीक हुआ, नेल्स के छोटे इसलिए नेल रखे नहीं, ये कभी मैं तो कीता ही नहीं सी, बड़ी सादा जी दुल्हन। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं, यही काम खुदा की खादमी आपके साथ कर रहे हैं, आपके घर में विजिट करते हैं, आपको बार बार कहते हैं बहनों चर्च आओ, भाइयों चर्च आओ, मेकअप करा लो, तैयारी कर लो, दूल्हा इंतजार कर रहा है, निकाह किसी करा लेता है। हम बंधन में बंध चुके हैं, यीशु के नाम में हमने बपतिस्मा ले चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, उसे कबूल कर चुके हैं, तो निकाह में बंध चुके हैं। अब वो दूल्हा बेचारा इंतजार की सूली पर बैठा है, पहले वो जमीन पर सूली पर बैठा, अब वो इंतजार की सूली पर बैठा हुआ है। मेरा और आपका फर्ज है अब मसीह को दोबारा मसलूब ना करें, तैयारी पकड़े, जल्दी करें, क्योंकि लिखा है कि जब तक पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी ना होगी खात्मा हम जिम्मेदार हैं। हम कहते हैं हवा छूने जाना है, तो किधर बना है, एक साड़ी जिम्मेदारी है, हम पर डिपेंड है, वो इंतजार कर रहा है, वो निकाह करके वो कहीं नहीं गया, वो बेचारा बैठा हुआ है, गोल्डन रस्म शायद होगी, या शायद कुछ लोग दुल्हन के साथ बिठा के करते हैं, वो इंतजार कर रहा है कि आ जाए और आपके साथ वो लेके जाना चाहता है, वो उसकी के लिए आपका पाबंद है, लेकिन आप तैयारी नहीं कर रहे। हमें ईमानदारों के लिए सिर्फ एक दो मिसालें लेकर से वाइडअप की तरफ बढ़ेंगे। पुराने अहद में मिसालें नजर आती, सऊल बादशाह, बनी इस्राइल का पहला बादशाह। मैं उन लोगों से मुखातिब भी जो मसीह को कबूल कर चुके हैं, जिन्हें मसीह का नहीं पता, मेरा मैसेज उनके लिए नहीं है, लेकिन जो कबूल कर चुके वो सुने कि सऊल पहला बादशाह था, वो अपने बाप के गधे ढूंढ रहा था, गधे वापरा फिरता था, लेकिन खुदा ने उसे बनी इस्राइल का पहला बादशाह होने के लिए मसा करवा दिया। और भी कहा जब शमूएल उसे मसा किया तो खुदा का रूह कसरत से उस पर ठहर गया था, और उसने खुदा के रूह से मामूल होकर वो कौम जो डरी बैठी थी, वो कौम जो डरी दुबकी बैठी थी, वो कौम जो मुखालिफिन के सामने खड़े होने से डर रही थी, सऊल की बहादुरी से जीती जाती होगी, क्योंकि सऊल ने खुदा के रूह से मामूल होकर एक बैल को लिया, उसके 12 टुकड़े किए
دیے اور سارے قبیلوں کو بھیج دیے اور کہہ دیا کہ یہ 12 ٹکڑے دیکھ لو، آ جاؤ ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، جو نہیں آئے گا جیسے اس بیل کو ٹکڑے کیے، اس قوت کو، اس طاقت کو جو خدا کے روح نے مجھے دی ہے، اس عقل سے، اس فہم سے، اس دانائی سے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کے پہلے میں دشمن کو تو نہیں، پہلے اس قبیلے کو ماروں گا۔ تو سارے ڈر کے آگے تھے، بڑی فوج تیار ہوگی اور دشمن نیست و نابود ہو گیا۔ وہی ساؤل جو بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنا تھا، جدھر جاتا تھا فتح اسے ملتی تھی، جدھر کو منہ کرتا تھا کامیابی اس کے قدم چومتی تھی، جہاں جاتا تھا لوگ ساؤل کا استقبال کرتے تھے، ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں لے کر اس کو ویلکم کہتے تھے، شادیانے بجاتے تھے۔ ہر دفعہ جب وہ جنگ پر جاتا، اس کے جنگ پر جانے سے پہلی تیاری شروع ہو جاتی، ساؤل آنے والا ہے، تیاریاں کرے، کہتے کہہ دے گا نہیں، وہ چتکی آنے کیونکہ خدا نے کہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا، ساؤل جیتتا رہا، وہ خدا کی روح کی تابعداری میں چلتا رہا اور جیتتا رہا۔ ہر دفعہ وہ خدا سے پوچھتا تھا کیا میں جاؤں، کیا میں جنگ لڑوں، کیا تو میرے ساتھ ہے؟ اور خدا کا جواب آتا ہاں میں تیرے ساتھ ہوں، وہ جیت جاتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ دیکھیں جی، روح اس نے بچانے کا پلان کیا، لالچ دل میں تھما لیا، خوش رہنے کی کوشش نہ کی، شکر گزاری کی کوشش نہ کی، دعا کی کوشش نہ کی، بلکہ اپنی عقل پر بھروسہ کر بیٹھا۔ ایک جنگ ہوئی اور وہاں اس نے کیا کیا؟ خدا نے کہا ساؤل کوئی چیز نہ چھوڑنا، ایون کے جوان بزرگ بچے بزرگ شیرخوار بھی مار دینا، بیل بکری کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، ان کے جانور تک مار دینا، ختم کر دینا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ساؤل کے پاس دولت ہے، اس نے تو لوٹ کی حاصل کی ہے، اسے خدا نے کہا دی ہے، بلکہ تو سب کچھ ختم کر دینا، دشمن کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، میں یہوہ یعنی تجھے مہیا کروں گا۔ لیکن ساؤل نے کیا کیا؟ اپنی عقل خوش نہیں رہا، وہ دیکھ کے سڑ رہا ہے، بیٹا کتنا سن گئے، بچہ کتنا سن گئے، یہ میں رکھ لینا، یہ جانور نہیں نہ لگنا مذہب ہے، ایک نہ انہوں نے تو خوراک میں نہیں، یہ میں نہیں لگا۔ ان کی کچھ غلاموں کو بچا لیا، ایون کہ ان کے بادشاہ کو بھی زنجیروں میں جکڑ کے لے آیا، تاکہ میں اس کا سر کاٹوں گا، دکھاؤں گا یہ ہے وہ بادشاہ جسے میں نے شکست دی ہے، اس کا سر پکڑوں گا، اسے میزے پر اچھالوں گا، فٹ بال کی طرح کھیلوں گا، اپنا میوزک بجواؤں گا، خوش ہوں گا، لوگوں کے سامنے نعرے لگاؤں گا کہ یہ ہے وہ بادشاہ، اب میرے پاؤں میں اس کا سر پڑا ہے۔ تماشے دکھانا چاہتا تھا، غرور کا اس میں عنصر آ گیا، تو خدا نے اسے پسند نہ کیا۔ پھر جب سامویل اس سے ملنے آیا تو سامویل نے پوچھا، ابھی سامویل نے کچھ نہیں کہا، پہلی پکار اٹھا، سامویل میں جیت گیا، میں جیت چکا ہوں، میں نے دشمن کو ختم کر دیا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ سامویل کو سدم سے بھیڑوں کی آواز آتی ہے، میرے پیچھے سے میں کر رہی ہے، تو ایک دم سے سامویل نے پوچھی یہ آواز کیسی؟ اوہ لوگ کی تو پتا سچی، لوگ میرے نہ سپاہی صاحب کہتے کچھ گوشت کھاواں گے، کچھ قربانیاں چاہ رہے خدا واسطے، لیکن خدا نے اسی وقت سامویل کے ذریعے کہا کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ تو نے یہ کیا کیا؟ خدا کے روح کے موافق تو نہیں چلا، خدا کے روح کو تم نے بجا دیا ہے، خدا کے روح کو تم نے رنجیدہ کر دیا ہے، وہ چلتی ہوئی وہ اس کے اوپر تم نے کپڑا ڈال دیا ہے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے خدا کے روح کو رنجیدہ کیا، تم نے خدا کے روح کو بجا دیا، اب تیری حکومت بھی ختم، اب سے آگے کو تو بادشاہ نہیں رہے گا۔ عزیزو، آج بھی جو وہ خدا کے روح کو رنجیدہ کر رہے ہیں، جو خدا کے روح کو بجا رہے ہیں، عام کلیسیا تو دور کچھ خادمین لوگوں کی آوازوں پر کان دھر رہے ہیں وہ خادمین، لیکن عام لوگ جو شرابے ہیں، جنہیں تکلیف ہوتی ہے، شادیوں پر جاتے ہیں، اس کو پاس بھی کھڑا ہوتا ہے، اور بھائی یہ دعا کریں، وہ چند ایسی تو کپی کھول سو انتظار کریے، بڑی مشکل سے وہ گھنٹہ انتظار کرتے ہیں، دعا ہو رہی ہے، دعا ختم ہوئی، پادری صاحب باہر گئے، اسے ٹک ٹکن کھول گئے، وہ بڑی انہیں آگ لگتی ہے کہ پادری ٹپ ٹپ پادری ہے، صبح بھی پادری آ جاتا ہے، مہینے بھی پادری آ جاتا ہے، کیکے بھی پادری آ جاتا ہے۔ ویسے کسی محفل جمال گئے ایک کمرے تک آئے، یہ بڑی کئی نہ گوشت پکات کو پاتے ہیں، بہن جی کارکو ہے دعا کرنا ہے، یار کی مصیبت ہے ٹپ ٹپ پادری پیدا ہوئے، ان لوگوں کو تو نفرت ہو رہی ہے، ان لوگوں کو تو بھلا لگ رہا ہے کہ ہر طرف خدا کے کلام کی آوازیں، خدا کے خادمین کی آوازیں، جن سے رشتہ کرو جو پادری نکلوانا ہے کہ ویسے ہی میرے جو پتہ چلتا ساڑھا پتر خدمت کر رہے ہیں کہ کی سیاپا بہ گئے،
انہیں تو سیاپا لگتا ہے، لیکن جو خادمین جو ہے وہ جو پورے علاقے کو اپنی جگیر سمجھتے ہیں، وہ جو پورے علاقے کو اپنی خریدی ہوئی باپ کی ملکیت سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو خادم دیکھنا پسند نہیں کرتے. اور کہ یسوع نے کہا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. وہ جو خود کو مزدور کہلاتے ہیں ایک دم سے بھیڑیے بن جاتے ہیں. کسی نئے پادری کو دیکھ کے، نئے خادم کو دیکھ کے، ایون کہ اپنی کلیسیا کے اندر کسی کو سر اٹھاتا دیکھ کے بچہ کہہ دینا سچی میں کرام سنانا میں تیاری کی تھی تو کہ او بھائی یار تو کرام سکھنا میں نے 20 سال ہونے سنا دیا ایڈا بڑا دن تو کرام سنائے گا. یہ ہمارے چرچ کا رول نہیں ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے چرچ کے پلیٹ فارم کو ہر ایک کے لیے کھولا ہے. ایون کہ کلیسیا کے اندر بھی ہمارے سینئر پاسٹر صاحب نے اعلان کر رکھا ہے. بھائی سلیم رضا ہر دفعہ اعلان کرتا ہے کوئی میٹنگ ویٹ کرنا چاہتا ہے بولیے، کوئی کلام سنانا چاہتا ہے تیاری کر کے ہمیں تھوڑا سا شیئر کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے وہ کلام شیئر کرتا ہے کر سکتا ہے. آئے ہم موقع دیتے ہیں، گھروں میں چھوٹے چھوٹے ڈیزرز میں آپ کو موقع دیتے ہیں، پھر بڑا اسٹیج بھی آپ کے لیے. یہ دیکھیں مثال ہے کہ میں ایک عام سا نوجوان آئینہ گروپ انفارمیشن ہم اپنے اسٹیج پر کمپیئرنگ ہی کیا کرتے تھے، لیکن کمپیئرنگ کرتے کرتے کب خادمین کے صحبت میں رہ کر خدا نے یہ بخشش کی ہے کہ آپ خدا کے فضل سے خدا کے بھیدوں کو نہایت عاجزی سے بیان کر سکتے ہیں. تو یہ موقع دینے کی بات ہے، لیکن بہت سے خادمین ایسا نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں جی میں بڑے بڑے خادمین کے چرچ خالی بھی ہو چکے ہیں. ریزن کیا ہے؟ وہ ساری زندگی خود کلام سناتے رہے، اچانک سے جب ان کا ایکسیڈنٹ ہو تو پیچھے کوئی خادم ہی نہیں، کسی کو کلیسیا قبول نہیں کرنا چاہیے، کلیسیا کو عادت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی پاسٹر پرویز میں تیری قرآن سناتا ہے اور ٹی سنوانا نہیں، کاشف کھڑا ہو گئے میں کی سنانا ہے اور نہیں ہے تو چھوڑو. ریزن یہ ہے کہ اگر خادم پہلے سے ہی اپنے ساتھ ساتھ فیوچر کی ویژن تیار کرتے جائے تو لوگوں کو سننے کا مزہ آتا رہے گا. کبھی پاسٹر پرویز کو سنیں، کبھی پاسٹر کاشف کو سنیں، کبھی ہمارے پاسٹر سلیم رضا صاحب آئے، کبھی بیٹی زینت بھی کھڑی ہو، کبھی بیٹی روت بھی کھڑی ہو، تو لوگ سبھی کو سن کر برکت پاتے رہیں گے. اگر ایک نہیں بھی ہوگا، کسی دن نہیں بھی کو آئے گا یا خدا نے خواستہ مسیح میں سونا تو سب نے ہے، اگر سو بھی جائے گا تو چرچ بات نہیں ہوگا، کیونکہ چرچ کی متبادل ایڈیشن موجود ہے، لوگ اس کی برکت سے بھی واقف ہیں. ہاللیلویہ. اس طرح سمسون کے نام سے آپ واقف ہیں. خدا کے روح نے کیسے سے چھوا، کیسے سے بلیس کیا. خدا کے کلام میں کہا کہ خدا کا روح جب سمسون پر نازل ہوا تو وہ شخص جس کے بارے میں بچپن سے کہہ دیا گیا تھا اس کے بالوں کو اس طرح نہ لگوانا، یہ دشمن کے لیے ایک خدا کا نظیر ٹھہرے گا. اور آپ دیکھیں جبڑے میں کیا چیز ہے؟ گدھے کا جبڑا، ہڈی جسے پھینک دیا جاتا ہے، جسے کسی کام کی نہیں سمجھا جاتا. ایون کہ تلواریں بھی دشمن کی بڑی بڑی فوجوں کا کچھ نہیں کر سکتی تھی. وہاں پہ سمسون اکیلا شخص، نہتا شخص، کچھ نہیں اس کے پاس، لیکن ایک جبڑا پکڑتا ہے، ہڈی پکڑتا ہے، گدھے کی ہڈی، اور اسے جب دشمن کے ساتھ لڑتا ہے، سامنے تلواریں ہیں، سامنے بھاگے ہیں، سامنے نیزے ہیں، سامنے اور بڑے بڑے جنگی ہتھیار ہیں، لیکن نہتا شخص، ننگ دھڑنگ شخص اس کے بالوں سے پکڑنے لگے بھی اسے کو مارنا چاہیے تو غصہ کرے کہ نا تیرے والدہ پڑھ کے دن تو وہاں تو سمسون کے تو بال بھی پکڑے جا سکتے تھے، بڑے بال تھے، لیکن نہیں، وہ ایک جبڑے کو پکڑ کر، گدھے کے جبڑے کو پکڑ کر 1000 لوگوں کو تہس نہس کر دیتا ہے. یہ کیا تھا؟ خدا کے روح کی قوت. جب وہ خدا کے روح کی تابعداری میں تھا، لیکن عزیزو وہ ایماندار شخص، وہ خدا کے ساتھ چلنے والا شخص ایک قدم سے بھٹک گیا. دلاگا بڑی مشہور سٹوری ہے، سمسون اور دلاگا. وہ جو دلاگا ہے وہ اسے گمراہ کر دیتی ہے، وہ اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے. 2-3 دفعوں سے بچنے کے بعد آخرکار وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے اور گمراہ ہو کر اپنی طاقت کا جو راز ہے اسے بتا بیٹھتا ہے. اور اس سبب سے خدا کے روح کو اس نے رنجیدہ کیا، خدا کے روح کو بجا دیا، کیونکہ اسے چاہیے تھا اپنی قوم میں شادی کرتا اور سیف اور اچھی لائف گزارتا، لیکن اس نے غیر قوم کی طرف رخ کیا، غیر قوم میں شادی کی تو وہ پہلی رات سے بیوی نے اسے دھوکہ دینا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد وہ بیچارہ کبھی ادھر کبھی ادھر منہ مار رہا ہے، غلط سوسائٹیوں میں پڑ گیا، غلط عورتوں کے چکر میں پڑ گیا. انہی عورتوں میں سے ایک دلاگا نے اس کو تہس نہس کر دیا. خدا کا روح اس کے اندر سے بجھ گیا، خدا کا روح اس سے رنجیدہ ہو گیا. تو کیا ہوا؟ نتیجے کے طور پر سمسون جو گدھے کے جبڑے سے ہزاروں پر غالب آ جاتا تھا، اب کسی کاسے کا نہ رہا، اسے قید کر دیا گیا، اس کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، اندھا کر دیا گیا. اب وہ تماشا دکھا رہا ہے. لیکن عزیزو اس نے ایک اچھا کام کیا.
اس نے اپنی غلطی کا پھر سے اقرار کیا، کیونکہ جب تک انسان کی سانس چلتی ہے اس کے پاس توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، قبولیت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ خدا باپ محبت دکھاتے ہوئے جیسے مصر بیٹے کا باپ اپنی باہیں پھیلائے کھڑا کہتا ہے، کیا بیٹے گھر لوٹ گیا، اسی طرح سے سمسون کے دروازے بھی بند نہیں ہوئے تھے۔ سمسون نے بھی پھر سے توبہ کی اور اس قید کی حالت میں، اس کمبختی کی حالت میں، اس تماشا بنی ہوئی حالت میں بھی خدا کو پکار کر کہا کہ خدا اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ کر، میں تیری روح کی روح کو اپنے اندر جلانا چاہتا ہوں، میں روح کی آگ میں بھرنا چاہتا ہوں، میں روح سے بھرپور ہونا چاہتا ہوں، مجھے بحث کر، مجھے چھو، مجھے قبول کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو خدا نے اس کی قوت کو بحال کر دیا، ہاللیلویا۔ خدا نے اس کی قوت کو بحال کیا اور اس نے پیلرز پکڑ لیے، اور پیلرز کو جب اس نے گرایا چھت کے اوپر، زمین کے اوپر، دائیں بائیں جتنے لوگ مرے اتنے اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں مارے تھے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کریں، آئیے اپنی زندگی پر غور کریں۔ ایمانداروں، ہم سم ٹائم دوسروں سے حسد کر کے، دوسروں کے ساتھ اگر تصویر کے خط میں آپ دائیں بائیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قہر آلود، ناراضگی، غصہ، گلہ، یہ ساری چیزیں ہمیں خدا کے روح کو رنجیدہ کرنے کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر ہم خدا کے روح کو رنجیدہ کریں گے، اگر ہم خدا کے روح کو بچائیں گے، اگر ہم کہیں گے ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے، تو ان کے نام بھرپور تو نہیں ہو رہے۔ آپ کے اندر روح کی جو نعمتیں اور نو پھل نہیں ہے، پھل محبت، خوشی، اطمینان، یہ تحمل، بردباری، برداشت، یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہے اگر، تو آپ پھر بھی روح کو رنجیدہ ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے 10 توڑوں والی مثال، جس کے پاس 5 تھے اس نے 10 کما لیے، جس کے پاس 2 تھے اس نے 4 کر لیے، اور جس کے پاس 1 تھا اس نے اسے چھپا رکھا، بڑھایا نہیں۔ تو آج جو ایماندار چپ چاپ اکیلے چرچ آ جاتے ہیں، جو چپ چاپ اپنے بچے کو اٹھائے چرچ آ گئے، جو چپ چاپ اپنا بیگ اٹھائے اکیلے آ گئے، بڈھی آندھی نہ آ گئی، کوئی بات نہیں، بدلا نہیں آ رہا، میں کی کرا، میں تو جا رہی ہوں، ابا نہیں سنتا میں کی کرا، ٹھیک ہے میں تو آ رہی ہوں، سائی ہوں نہیں کہنا، کاغیروں جو کر دی۔ جو لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں وہ ایک توڑا اپنا خود چھپا رہے ہیں، دبا رہے ہیں، اور کہتے بڑے سونے لگتے ہیں، سمجھ رہے کہ بادشاہ کہہ رہے ہیں ایسی پہچان دے رہے ہیں، ابھی دعا کی تھی ہی اسی طرح پہ ڈرامے نہیں دیکھے، پر تم آپ کے ہمسائیوں نے دیکھے ہیں، آپ کے شریک حیات نے تو دیکھے ہیں، آپ کے ساتھی دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اس گیم کی کتاب میں لکھا ہے کہ شریر تو اپنی شرارت میں مرے گا لیکن اس کے خون کی باز پرس میں تجھ سے کروں گا۔ اے ایماندار سن لے، اس کے خون کی باز پرس بھی تم سے ہوگی، کیونکہ اگر آپ نے ان کو نہیں بتایا، آپ نے ان تک پیغام کو نہیں پہنچایا، کسی کو چرچ آنے کی دعوت نہیں دی، کسی کو خدا کے خادم کو اپنے گھر بلانے کی دعوت نہیں، کسی کو رات کی عبادت کی دعا میں ٹھہرنے کی دعوت نہیں دی، ہو سکتا ہے وہ اپنی دعوت کے انتظار کر رہا ہو سکتا ہے وہ کہتا ہو یار تو چرچ کا مغروریہ پہ میرے بلانا ہی نہیں، وہ کہتا ہو کہ اگر مجھے یہ محبت سے کہے تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں، یہ کہنے ہی نہیں۔ کئی دفعہ لوگ ہمارے کہنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزوں، ہمیں خدا کے روح کو رنجیدہ نہیں کرنا، ہمیں خدا کے روح کو بچانا نہیں ہے بلکہ روح سے بھرپور ہونا ہے۔ جب ہم خوش رہیں گے، جب ہم دعا کریں گے، جب ہم شکر گزاری کریں گے تو آٹومیٹکلی طور پر ہم بھرے رہیں گے اور آہستہ آہستہ بھرپور ہوتے جائیں گے۔ یہ جنگ ہے، روحانی ٹچ، یہ جنگ ہے، اس سے آپ کو بھرنا ہے۔ اپنے گلاس کو آگے کیجیے، اسی تھوڑے سے اکتفا نہ کیجیے۔ اگر آپ کے پاس ابھی گیس پان کی نعمت نہیں، اگر آپ کے پاس ابھی نبوت کی نعمت نہیں، اگر آپ کے پاس ابھی کلام سنانے کی نعمت نہیں، تو پیچھے آپ ہیں اپنی غلطی سے، آئے دعا میں ٹھہر جائیں۔ 5 جمعرات، ہم نے جمعرات کی ہر مہینے کی پہلی رات ڈیسائیڈ کیا تو ایک بابرکت موقع ہے۔ 3 گھنٹے پچھلی جمعرات کو، مئی کی پہلی جمعرات ہم نے گزاری، کیا بابرکت رات تھی۔ سبھی دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، بیٹے، بیٹیاں، نوجوان، بزرگ، بلا امتیاز، رنگ، نسل، عمر، ہر کوئی دعا کر رہا تھا، اور کیا ہی بابرکت تھی کہ کوئی ہونٹ خاموش نہیں تھا۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ جب دعا میں ٹھہرے رہیں گے تو روح القدس سے بھرپور ہوں گے، کیونکہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہی کہا کہ ٹھہرے رہنا، یروشلم میں ٹھہرے رہنا، آرزو چھوڑ باندر مت کر دینا کوئی سارا خادم ہے روح القدس کا پر ہے، وہی نبوت کرتا ہے، وہی کلام کرتا ہے۔ اور نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بس نئی بات بتا رہے یا کوئی غیر کی بات بتا رہے، اسے نبوت نہیں صرف کہتے۔
جب کہا جا رہا ہے نبوتوں کی حقارت نہ کرو، اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ نبوت ایک نعمت ہے، تو عزیزوں خدا کے کلام کو بیان کرنا بھی نبوت ہے۔ جب آپ خدا کی کلام کے بھیدوں کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر، قبول کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس میں آپ نبوت ہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ تو اس سے پہلے ہی باب میں لکھا ہے نبوت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ شریعت کی بات وہاں پہ کہتے ہیں نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا، یعنی لفظ ہے نبوت۔ تو خدا کے کلام کو جو بھی پڑھتا ہے، جو بھی بیان کرتا ہے، وہ ایک طرح سے نبوت ہی کرتا ہے۔ تو اگر آپ صرف نبوت کی باتوں کو نبوت سمجھتے ہو تو آج سے اپنا نظریہ چینج کر لیں، وہ بھی نبوت ہے، لیکن اب خدا کا کلام نبوتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر آپ اسے بھی بیان کرتے ہیں تو یہ بھی نبوت ہے۔ آمین۔ تو آئیے میں چاہوں گا تھوڑی دیر تک دعا میں ٹھہریں، آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں تھوڑی دیر، اپنی زندگی پر غور کریں۔ کیا ہم نے اپنے چال سے، اپنے گفتگو سے، اپنے طرز عمل سے کسی کو رنجیدہ کیا ہے؟ اگر ہم کسی انسان کو رنجیدہ کر چکے ہیں، کسی کی رگ پوری کر چکے ہیں، کسی کو اپنے مغرور ہونے کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے کسی کا دل توڑ چکے ہیں، تو یہ ساری باتیں بھی خدا کے روح کو رنجیدہ کرنے کی طرف لے جاتی ہیں، یہ بھی باتیں خدا کے روح کو بچانے کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو عزیزو جو خدا کے روح کو رنجیدہ کرتا ہے وہ ایک طرح سے خدا کے روح کے مخالف چلا جاتا ہے، اور جو خدا کے روح کے مخالف چلا جاتا ہے وہ روح القدس کے خلاف جب کام کرتا ہے تو یاد رکھیں سارے کے گناہ کی معافی ہے، لیکن روح القدس کے خلاف جو گناہ ہوگا اس کی کوئی معافی نہیں۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو ذرا سر بھی اٹھا لیں، آئیے تھوڑی دیر چیزیں پکاریں، ہاللویا ہاللویا۔ آئیے ذرا کوائر کے ساتھ سپیکر کر کے گا سکیں اے روح پاک کی طرح۔ آئیے ذرا روح القدس کو اپنی زندگی میں مان لیجیے۔ آئیے آپ کی زندگی میں اگر روح القدس کی وہ ٹمٹما رہی ہے تو آئیے خدا سے کہیں کہ خدا اس لو کو تیز کر دے، اسے پنجابی کے لفظ بھاپڑ میں تبدیل کر دے تاکہ ایک لو بچ جائے اور میری زندگی سے میرے نام پھر سے کوئی چلا